our first panel for honoring us, gracing our event by your presence. Now to begin the second panel, which is entitled Women with Specialized Expertise. I would like to start with the poem Empowered Woman. I am an empowered woman, strong yet gentle too. I know my worth and value. My voice is clear and true. I stand up for the rights and the rights of all. I am fierce yet compassionate. I hear every call. I pursue my dreams and ambitions. Nothing can stop me now. I am free and fearless. I solemnly vow to inspire other women, to empower them each and every day. We are empowered together as down each new path we make our way. I would like to call all the panelists on the stage to take their seats to have an interesting discussion with the audience regarding their achievements. First of all, I request Ms. Alia Sarembarni to come on stage. Madam Alia Sarembarni is a human rights activist and vice chairperson of the Sarembarni Trust International and patron of the Sarembarni Shelter Home. She is awarded with the title Inspiration Women of Pakistan in the category of Shelter Home, serve humanity rather than focusing on herself. This is what makes her special for working so selflessly. Salute to you, ma'am. Now I request Dr. Fatma Hassan to come on stage. Ms. Zainab Shah, Assistant Director, Head of Awareness, Sindh Ombudsman. The aim of Provincial Ombudsman Sindh is to resolve all disputes through an informal and friendly process of reconciliation rather than adversarial process. Now I invite Ms. Darakhshan Soleh on the stage. She is a former member of SCSW involved in administration, management, and marketing domain at a dynamic organization. Now I invite moderators Sadaf Naushad and Fiza Rabbani on the stage to moderate this session. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हम अपने दूसरे पैनल के साथ हाजिर हैं. एक दफ़ा फिर आप लोगों को मुझे झेलना पड़ेगा, मगर मेरी खुशकिस्मती है इस बार मेरे साथ मेरी साथी मॉडरेटर भी मौजूद है. सो खुश आमदीद. हमारा दूसरा सेशन है विमेन विद स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज़, और ये जितनी भी ख़वातीन आपके सामने बैठी हैं ये सभी अपनी, जिसे कहते हैं ना, हरफन मौला, अपनी अपनी फील्ड में मास्टरी अचीव की है. तो इसीलिए ये इस पैनल में हमारे लिए हमारी बहुत खुशकिस्मती है कि ये इस पैनल में शामिल है. मेरा सबसे पहला सवाल है मैम आलिया सारेमबर्नी से. मैम, as the founder of the Sarembarni Trust, how do you integrate the principles of equality, liberty, and fraternity into your programs? And can you also share a success story that embodies these values? Thank you. अस्सलाम वालेकुम. एक सवाल में कोई इन्होंने बात छोड़ी नहीं है. जब मैं बात करती हूँ या मैं अगर अपनी सक्सेस स्टोरी की भी बात करती हूँ तो मेरी किसी बात में मैं तन्हा नहीं होती हूँ. इतने साल हो गए, 28 साल हो गए, हर मजलूम को साथ लेकर चल के. औरतों को ज़्यादा साथ इसलिए लिया कि मैंने माशरे में औरत की हालत ज़्यादा ख़राब पाई, बच्चे की हालत ज़्यादा ख़राब पाई. शेल्टर होम में भी मेरे पास बच्चे और औरतें ज़्यादा हैं, बल्कि ज़्यादातर वही हैं. मर्द मेरे माशरे का आज भी, ये जो एक एक जुमला है ना, इस एक एक जुमले में आप वुमेन एम्पावरमेंट खुद ही निकाल लीजिएगा. अगर एम्पावर होते तो इतने बदहाल थोड़ी होते. मर्द
10 راتیں بھی باہر گزار کر آ جائے تو ہمارا معاشرہ اور ہمارے معاشرے کی ماں اور ہمارے معاشرے کی بہن اس کے لیے دروازہ کھول دیتی ہے. عورت چند گھنٹے بھی لیٹ ہو جائے تو گھر آتے ہوئے اس سے یہ نہیں پوچھا جاتا دیر ہوئی کیوں. الزامات کی بوچھاڑ اپنے ماں باپ کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے اور شوہر کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے, اور اگر حالات بگڑے ہوں تو پابندیاں بھی لگ سکتی ہیں اور پٹائی بھی لگ سکتی ہے. یہ چیزیں اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ سب ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. یہاں پہ میں بھی بیٹھی تھی, لکیلی میں نے وہ آپ کا پچھلا پورا سیشن میں نے سنا اور وہ پوری باتیں تو مجھے وہ بہت زبردست لگی. بہت ساری باتیں وہاں پر کام کی کر دی ہیں. یعنی میں نے یہ دیکھا کہ جو آپ کا فیوچر بنانے کی بات ہے, آپ کو کیسے امپاور ہونا ہے ان ٹرمز آف منی, آپ کو انڈیپینڈنٹ ہونا ہے, ماشاءاللہ بہترین باتیں آپ کو بتا دی گئی. اگر آپ ایک ایک جملہ بھی ہر خاتون سے لے کے جائیے گا تو آپ کی تو پوری زندگی سنور جائے گی. میں بات کروں گی اس چیز کی جو میری اسپیشلٹی ہے. ابھی بات کی کہ عورت کیا ہے, عورت کی کیسے ترقی ہوگی, میری سکسیس سٹوری میں کیا تھا, میں نے دوسروں کی سکسیس سٹوری میں کیا دیکھا. مجھے زندگی میں نہ پیسے نے متاثر کیا, نہ پاور نے, اور نہ شہرت نے. اور جن لوگوں کو ان 3 چیزوں نے متاثر کیا, میں نے ان لوگوں کو برباد دیکھا اگر انہوں نے اس ایک چیز کی قدر نہیں کی جس کی قدر میں نے صدا کی اور جس کے لیے آج میں آپ سے بات کروں گی. اور وہ ہیں خونی, انسانی, انسانیت پہ بنائے گئے ہمارے رشتے. یہ اگر ایک واحد چیز آپ نے سمیٹ لی تو اس دنیا کے اصل حکمراں آپ ہوں گے. پیسہ بہت ضروری ہے, آپ کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, لیکن میں ان لوگوں کو جانتی ہوں چاہے مرد ہوں یا عورت ہو, بات تو امپاورمنٹ کی ہو رہی ہے نا, میں اس کو امپاورمنٹ نہیں مانتی. بینک بیلنس بھرا ہوا ہو اور ہم گھر میں بیٹھ کے ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے ہوں, انزائٹی میں پاگل ہو رہے ہوں, اپنے محرم کو چھوڑ کر کسی نامحرم سے مدد کی طلب کر رہے ہوں, میں اس کو امپاورمنٹ نہیں مانتی. چند لفظوں میں عورت کی طاقت بتا دوں. ایک تو یہ سمجھ لیجئے گا, میں ویسے بہت خوش ہوں, کراچی یونیورسٹی آئی ہوں, میرا گھر ہے, میں یہاں سے پاس آؤٹ ہوئی ہوں کراچی یونیورسٹی سے, تو یہ میرا گھر ہے. اور میں اپنے گھر میں اپنی ہی بیٹیوں کو, پہلے میں جب اسٹیج پہ بیٹھتی تھی خود اسٹوڈنٹ تھی, میں کہتی تھی بہنیں, آج میرے سامنے بیٹھی ہیں میری بیٹیاں. اللہ کا کرم کہ اس نے مجھے اس لائق بنایا کہ پہلے بہنوں سے اور میں بیٹیوں سے بات کر رہی ہوں. ایک طاقت ہے آپ کے پاس, صرف ایک طاقت ہے آپ کے پاس, اللہ کے بعد صرف ایک طاقت ہے آپ کے پاس. اگر اتنی تمہید باندھی ہے تو کچھ سوچ کر باندھی ہوگی. وہ ایک طاقت ہے آپ کی اپنی عزت, جو آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. جب ہم پیدا ہوئے اس دنیا میں آئے ہم عزت دار پیدا ہوئے ہیں, لیکن پیدا ہو کر مرنے تک جس عورت کو دیکھو, صرف پاکستان میں نہیں یہ پوری دنیا کی کہانی ہے, عورت عزت مانگ رہی ہے, عورت عزت مانگ رہی ہے. ارے جو چیز ملی ہوئی ہے, پیدائشی حق ہے آپ کا, آپ اس کو مانگ رہے ہیں. جب ہم مانگ رہے ہیں تو پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے, مانگتے ہم کس چیز کو ہے, جو ہمارے پاس نہیں ہوتی ہم دوسرے سے کہتے ہیں ہمیں دے دو, خدا را ہمیں دے دو, بھیک کی طرح دے دو, ادھار کی طرح دے دو, کسی قیمت پہ دے دو, بس دے دو. ہماری ہے, اس کو مانگنا چھوڑ دو, یہ ہماری ہے. اب ہم اس عزت کے ساتھ کرتے کیا ہے, کیونکہ اللہ نے فری میں دے دی نا, جیسے یہ سانسیں, یہ آنکھ, یہ سماعت, یہ جسم, یہ آرگنز, کروڑوں کا ہے ایک انسان, کروڑوں سے آگے کا بھی ہو سکتا ہے. ذرا ٹریٹمنٹ کروا کے دیکھیے گا, دل کام نہ کرے تو کتنے کے پڑتے ہیں ہم, آنکھ نہ کام کرے تو کتنے کے پڑتے ہیں ہم, لاکھوں روپے خرچ کر کے, کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی ایسی بیماریاں کہ پھر بھی آنکھ نہیں ملتی. بن مول ملی تھی عزت. اللہ نے بنایا تھا ہمیں اشرف المخلوقات, اور اللہ نے تفریق نہیں کی تھی ہم میں اور مرد میں, اللہ نے بالکل تفریق نہیں کی تھی. ہم نے اپنے لیے مشکل پیدا کی, ہم نے نہیں سمجھا اپنے آپ کو, مقابلے میں آ گئے. آج میرا گلا اچھا خاصا خراب ہے, مجھے ایک منٹ دیجیے گا. میں آج کا موقع مس نہیں کر سکتی تھی.
اگر میرا گلا اس سے بھی زیادہ سوکھتا تو میں آتی. اتنی بچیاں, اتنی ساری, اتنی پیاری بچیاں, مجھے جانے پھر کب ملتی. آپ بہت بلیسڈ ہیں. میں اپنے بارے میں کیا بات کروں. امپاورمنٹ دیکھنی ہے تو ڈاکٹر اسما کی دیکھیے, جو صرف خود امپاور نہیں ہوئی, آپ کو امپاور کر رہی ہیں. لوگ کہتے ہیں عورت عورت کی دشمن ہے. اللہ تعالیٰ اس ملک میں ڈاکٹر اسما جیسی خواتین پیدا کرے, ایسے اساتذہ پیدا کرے, پھر عورت کو کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا. میں بات کر رہی تھی عزت کی. اب میں آپ کو بتاؤں, ہمیں فری میں ملی نا یہ عزت, تو ہم نے پتہ اس کے ساتھ کیا کیا. بڑے دکھ سے کہوں, بہت عرضہ کر کر نا جگہ 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 اس کو ہم نے بیچ دیا. کبھی نوکری کے نام پہ, کبھی پروموشن کے نام پہ, کبھی شوق کون سا والا جو مفلسی سے بھی وابستہ ہو سکتا ہے اور کسی لگژری سے بھی وابستہ ہو سکتا ہے, کیونکہ کوئی ڈینائی کرے تو صحیح میرے سامنے کھڑے ہو کے کہ ہم عورتوں نے ایسا کام نہیں کیا. میں اس کو, میرے پاس موبائل فون ہے جس پہ ویڈیوز دکھا دوں گی, وہ ساری میں ان عورتوں سے ملوا دوں گی جو میرے پاس شیلٹر ہوم میں ہیں. میں ان کیسز کو بتا دوں گی جو میں چینلز پر لے کر بیٹھی ہوں. میرے پاس وہ بچے بھی موجود ہیں جو بغیر باپ کے نام کے پیدا ہوتے ہیں. وہ ہم کہتے ہیں کہ زیادتی ہو رہی ہے, زیادتی ہوتی تھی, اب بھی ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں ہوتی ہے, لیکن میری بچیوں نے کیا کیا. کیا ہم صرف شادی کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ کیا ہم صرف ایک شادی میٹیریل ہیں؟ اللہ کا نظام ہے, اللہ ہر گھر میں رشتہ بھیجے, اللہ ہر بیٹی کو, ہماری ہر بچی کو اچھا شوہر دے. لیکن کیا شادی کے نام پہ ہمیں جھانسا دے گا ایک مرد, اور ہم اس جھانسے میں آ کے اپنی سب سے قیمتی چیز اس کو دے دیں گے؟ کیا ہم نہیں دیتے؟ سب تو نہیں دیتے, لیکن میں کہتی ہوں کہ ایک بچی بھی دیتی ہے تو وہ بھی انکار کر دے. ہم نہیں دیں گے اپنی عزت کسی کو بھی, یہ ہماری ہے, نہ مانگیں گے نہ کسی کو دیں گے. مجھے سوشل میڈیا زیادہ نہیں آتا تھا, لیکن میں نے جب اپنی ذمہ داری کو سمجھا تو میں نے 1 سال پہلے انسٹاگرام کو اسٹارٹ کیا. مختصر ہی آتا ہے, اور اس 1 سال میں میں نے ان بچوں کو گود میں بٹھا کے ویڈیوز بنائی ہیں کہ دیکھو, جب تمہیں کہا تھا کہ اپنے آپ کو ارزاں نہ سمجھنا, اور خدارا جب ایکویلٹی کی بات کریں تو بس ایکویلٹی میں ایک بات سمجھ لینا, دوستی نہ کر لینا کہیں. یہ دوستی راس نہیں آتی, اور یہ دوستی جب بربادی کرتی ہے تو یہ معاشرہ مرد اور عورت میں ہمیشہ عورت کو زیادہ سزا دیتا ہے اور مرد کو کم سزا دیتا ہے, جبکہ اللہ دونوں کو برابر سزا دیتا ہے. یہاں پہ ظاہر ہے ماشاءاللہ ہمارا پینل اور بڑھ گیا ہے, تو میں چاہوں گی مائک آگے بھی جائے. اگر میں انسٹا کی بات کرتی ہوں تو عالیہ برنی پہ آپ کو کیسز مل جائیں گے. میں اپنی یونیورسٹی کی بچیوں کو تو اسپیشلی کہہ رہی ہوں کہ وہ عالیہ برنی پہ کیسز دیکھیے, 1.5 منٹ کی بات ہوگی. ALIYASARIMBURNEY. اس پر آپ کو پتا چل جائے گا کہ عورت کی عزت کیا ہے اور عورت کہاں پھنستی ہے, عورت معاشرے سے کیا مانگ رہی ہے اور کیا معاشرہ اس کو نہیں دے گا. صرف پاکستان کا نہیں, پوری دنیا کا معاشرہ اس کو نہیں دے گا. عزت ہماری ہے, اس کو مانگو نہیں, اس کو ثابت کر کے دکھاؤ. دنیا ڈرتی ہے عورت سے, دنیا ڈرتی ہے. کیوں نیگیٹو جملے بولے جاتے ہیں کہ جی عورت ہی عورت کی دشمن ہے؟ کیوں بولا جاتا ہے کہ نہیں اس کی تو آدھی عقل ہے؟ کیوں 10 طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں؟ کیونکہ جس دن عورت اپنے آپ میں کھڑی ہو جائے گی نا, اس دن معاشرے میں عورت ہی عورت نظر آئے گی. لیکن یاد رکھنا, کھڑے تو ہونا ہی ہے اور ہو بھی گئے. دیکھو رشتوں کو نہ چھوڑنا, دیکھو محرم رشتوں کی عزت کرنا. باپ, بھائی, شوہر, بیٹا جھومر ہے ہمارے ماتھے کے, انہیں نہ چھوڑنا. نہ محرموں سے کرو مقابلہ جتنا کرنا ہے, اپنے کلاس فیلوز کو ہراؤ. میں بچوں سے بہت پیار کرتی ہوں, لڑکوں سے بہت پیار کرتی ہوں, لیکن محنت کرو نا, محنت کر کے جیت جاؤ. اور پھر میں بچیوں سے کہوں گی تم بھی محنت کرو, جیت جاؤ. میرٹ پہ بات ہوگی, نوکری کرو, میرٹ پہ کرو. جائیداد میں حصے لو, لیکن ایسا نہ ہو جائیداد میں حصہ لینے کے لیے اپنے محرم کو نیچا دکھانے کے لیے کسی نامحرم سے مدد نہ لے لینا, قانون سے مدد لینا. برباد اگر محرم کرتا ہے نا جائیداد نہ دے کے, تو نامحرم تو زندہ درگور کر دیتا ہے. تو نامحرم کے پاس مدد کے لیے نہ جانا. مزید جاننا چاہو تو میں نے یوٹیوب اس رمضان شروع کیا بڑی ہمت کے ساتھ. اب یہاں بات ہو رہی تھی, ایک میری بہن بول رہی تھی کہ بڑی ہمت کر کے میں نے کام کیا. میں 28 سال سے کام کر رہی ہوں, وائس چیئر پرسن ہوں سارم برنی ٹرسٹ کی.
میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں عورت کی ٹرو اسٹوریز عوام کو اپنے اون پر سناؤں. مجھے 28 سال ہو گئے چینلز، ہر چینل پر، ہر جگہ، ہر کیس کو. لیکن بس میں اب آپ کی طرف آگے بڑھاؤں گی، آخری ایک چیز بتا دوں. لیکن جب میری جیسی عورت، جو کہ میں سمجھتی ہوں میں بہت بلیسڈ ہوں، اللہ نے طاقت دی ہے، اللہ نے ایکسپیرینس دی ہے، اور اللہ تعالیٰ سالم صاحب کو قائم رکھے اور سلامت رکھے جو میرے پیچھے ہیں. جب میں عورت کی کہانی اس معاشرے میں ڈالنے لگی نا، تو مجھے 100 دفعہ سوچنا پڑا کہ عالیہ کیا تمہیں یہ کام کرنا چاہیے، یا اس کام کے عوض میں سامنے سے پذیرائی ملے گی یا کیا ملے گا. یہ وہ رمضان تھا 28 سال کے بعد، یہ وہ رمضان تھا فار دا فرسٹ ٹائم میں نے کہا کہ وہ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. 400 فالوورز اس ایک رمضان میں اللہ نے مجھے دیے ہیں. بس اتنا ہی سمجھی، اللہ مدد کرتا ہے، اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کرتا. تو آپ سب اللہ سے مدد مانگیں، اپنے محرم رشتوں کو سنبھال کے رکھیں، آگے بڑھیں. اور یوٹیوب ہے @عالیہ سارم، تو آپ کو پتا ہے عالیہ سارم ALIYASARIM. میں اتنی دیر میں آپ کو بہت کچھ نہیں سکھا پاؤں گی، اور دل جو چاہتا ہے اپنا دل کھول کے اس کے اندر اتنا سا بھی کوئی علم کا ٹکڑا ہو تو آپ کے دلوں میں میں ڈال دوں. اتنی محبت کرتی ہوں میں آپ سے. تو اب ہم آگے چلتے ہیں، پھر موقع ملے گا تو پھر کوئی نئی بات کریں گے. ہم آگے بڑھیں اس سے پہلے میں آپ سب کو بتاتی چلوں کہ ہمارے ساتھ میم فاطمہ حسن موجود ہیں. سب سے پہلے انہیں خوش آمدید کرتے ہیں آپ کی تالیوں میں. ویسے تو میم کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، مگر ہم نے اپنی ناداں سی کوشش کی ہے کہ ان کا تعارف کیا جا سکے. تو میم سیمی پلیز اوور ٹو یو. Thank you. Dr. Fatma Hassan is a poet, critic, writer. She has a reliable academic and literary identity in Pakistan. She attained PhD degree in journalism, and her 3 poetry collections, Behte Hue Phool, Dastak Se Darya Ka Fasla, Yadein Bhi Ab Khwab Huin, and several other books have been published. In 2014, Jamiluddin Ali awarded her with the position of trustee honorary in regard of her academic and administrative capabilities. Thank you, madam, for honoring us. Okay, so Ma'am Fatma, first of all, welcome to this panel. It's an honor to have you here. I am aware of your literary magazine, Izhar. When I was young, I used to read it with my father. Yes, so that's how I know you, and I am very happy that I am sharing this panel with you over here. So the question that I have for you is, when a person writes, you have a PhD in mass communication, you are in journalism, right? So from one journalist to another, I would like to ask this question, that when you write, what is your perception that you want to give out to the world, in particularly empowering the women that are out there? Thank you very much for inviting me here, and all the girls and boys and my fellows who are sitting here. I'm very glad to be here, and the question is very relevant, and I have a long answer, but I will try to sum up in shortest possible way. میری ادبی جو سرگرمیاں تھیں وہ تو میری کالج کے زمانے سے شروع ہو گئی تھیں. تو اسی وجہ سے میں نے جرنلزم میں ماسٹر کرنے کے لیے ایڈمیشن لیا تھا کہ لوگوں تک میری بات پہنچ سکے. بات کمیونیکیشن کی ہوتی ہے، اور کمیونیکیشن میں بھی ایک شعور ہوتا ہے، کانشیسنس. ایک انسان کسی جانور سے اس وقت مختلف ہوتا ہے، اس طرح مختلف ہوتا ہے کہ اس کو شعور ہے. اگر اس شعور کو نکال دیا جائے تو انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہتا. اس شعور کی ارتقاء کیسے ہوتی ہے؟ کیونکہ معاشرہ تو اسی طرح ترقی کرتا ہے نا جب شعور ارتقاء کرتا ہے. اگر شعور ارتقاء نہ کرے تو معاشرہ پیچھے رہ جائے گا. اس ارتقاء کی 2 صورتیں ہیں، تعلیم اور تربیت. تعلیم میں آپ نے شروع کیسے اسکول سے شروع کیا، یونیورسٹی تک پہنچ گئے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ تعلیم کے ساتھ شعور بھی آئے. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے؟
آپ کو نصاب کے علاوہ بھی بہت کچھ پڑھنا ہوتا ہے, مشاہدہ کرنا ہوتا ہے, غور و فکر کرنی ہوتی ہے. قرآن شریف میں بھی بار بار کہا گیا ہے کہ فکر کرو. یہ آیات نشانیاں ہیں. آپ اگر قرآن شریف کو بھی بار بار فکر کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کے بہت سے معنی آپ پر خود منکشف ہوں گے, کھلیں گے, اور اس سے آپ کی شعور و آگہی جو ہے دیگر علوم کے ساتھ اس طرف بھی بڑھے گی اور ادھر بھی بڑھے گی. میں یہ کہتی ہوں کہ دین جو ہوتا ہے, ہر مذہب, کوئی مذہب بھی کسی کو کوئی غلط بات نہیں سکھاتا, لیکن دین ہمارا باطن ہے, اور باطن کی طہارت دین سے ہوتی ہے جس کو تقویٰ کہتے ہیں, اور ظاہر ہمارا وہ کلچر ہے اور وہ بیہیویئر ہے اور وہ شعور ہے جس کا ہم مظہر دیتے ہیں اپنی تحریروں میں, اپنی گفتگو میں, اپنے ابلاغ میں, اپنے طور طریقوں میں, اپنے اٹھنے بیٹھنے میں. ہم کیوں صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں, ہم کیوں صاف ستھرے اور ایستھیٹک کے ساتھ. ایک چیز انسان کے لیے جو بہت ضروری ہے, دیکھیے آپ لوگ خیال رکھیے, دو چیزیں کسی مہذب معاشرے کا آئینہ ہوتی ہیں. ایک اس کی دانش, کہ اس کا دانشور کیا کر رہا ہے, کس طرف سماج کو لے جا رہا ہے, کیونکہ سماج کا ارتقا دانشوروں سے ہوتا ہے, اور جو سچا دانشور ہوتا ہے وہ کسی گروہ کا اسپوکس مین نہیں ہوتا. وہ بات کرتا ہے جس سے معاشرے کو, پورے سماج کو, ساری دنیا کو فائدہ پہنچے, اور اس مفاد پہ کوئی سمجھوتا نہیں کرتا ہے. جو اصل دانشور ہوتا ہے, یہ پہچان ہے اس کی. اور ایستھیٹک یہ ہے کہ آپ اپنے ارد گرد کی دنیا کو خوبصورت بنائیں, آپ خود بھی خوبصورت بنے رہے. خوبصورت کیا ہے؟ ایستھیٹک کو جو چیز بری لگتی ہے وہ میل, کچیل, بدبو, جو کوڑا کچڑا, یہ سب کچھ جو ہماری گرد بدصورتیاں پھیل رہی ہوتی ہیں وہ بری لگتی ہیں, شور برا لگتا ہے. تو ہم اس شور کا حصہ نہ بنے, ہم اس گندگی کا حصہ نہ بنے. باطن کی صفائی تو کر رہا ہے دین, ظاہر کی صفائی کرنا کلچرڈ ہونے کی علامت ہے, باشعور ہونے کی علامت ہے. اب میں عورت بھی ہوں, لڑکی بھی تھی. جب انہوں نے اظہار کہا, جب میں 23 سال کی تھی, یونیورسٹی سے بھی پہنچی تھی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں کہ وہ رسالہ ایڈٹ کرنا شروع کیا. لیکن میں سن 75 میں نے پہلی نظم لکھی جو فیمنسٹ نظم تھی پہلی, اور اس کے بعد میں مسلسل نثر میں بھی اور شاعری میں بھی لکھ رہی ہوں. اس کے میں کچھ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بتاؤں گی اور اپنا کام بھی بتاؤں گی. سن 75 میں آپ لوگ کو پتا ہے UNO نے خواتین کا عالمی دن 8 مارچ کو ڈکلیئر کیا, اور اس سال پہلی مرتبہ عالمی سال خواتین کا منایا گیا پاکستان میں بھی. تو میں نے اس وقت ایک نظم لکھی تھی کہ میں ماں سے کہتی ہوں, اس وقت میں اسٹوڈنٹ تھی سی یونیورسٹی میں, میرا 74-75 سیشن تھا. تو میں نے وہ نظم لکھی تھی کہ میں ماں سے کہتی ہوں یہ پیڑ جو میں نے بڑے شوق سے لگائے تھے اب آج سیب بن کر میرے بچپن کا خوف دہراتے ہیں. وہ ہنستی ہے اور کہتی ہے میری گود تمہارے لیے بہت چھوٹی ہے. پھر میں آنکھوں کا راز چھپانے کے لیے اخبار سامنے کر لیتی ہوں اور اس کی ڈھونڈتی نگاہیں ویتنام کی تصویروں میں الجھ جاتی ہیں. اس زمانے میں ویتنام میں وار ہو رہی تھی, اور اس کی ڈھونڈتی نگاہیں ویتنام کی تصویروں میں الجھ جاتی ہیں. وہ دھیرے سے کہتی ہے جنگ سے اغوا تک کی خبروں میں کیا تم نے کوئی امن کا اشتہار بھی ڈھونڈا؟ میں تمہیں تمہارے باپ کے خلاف بولتے دیکھ کر بہت خوش ہوئی کہ اب میں تمہاری پناہ میں آنا چاہتی ہوں. یہ بہت علامتی تھی, ماں کا بیٹی کی پناہ میں آنا. مجھے اس وقت ہی احساس ہوا تھا کہ ہم جو عورتیں ہی ایک دوسری عورت کی حفاظت کر سکتے ہیں, خواہ وہ ہماری ماں ہو خواہ وہ ہماری بیٹی ہو.
اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ عورت عورت کی دشمن ہے، میری جان جل جاتی ہے. میں کہتی ہوں مجھے بتاؤ کس عورت نے دوسری عورت کو قتل کیا ہے؟ کس عورت نے جنگ کر کے اتنے لوگوں کو مروایا ہے؟ عورت تو ہمیشہ جنگ کے خلاف رہی ہے، اور آپ نے جنگ کی اگر عورت کی وجہ سے. آپ نے پہلا خون عورت کو حاصل کرنے کے لیے جب بہایا تھا تو اس عورت سے کیوں نہیں پوچھ لیا تھا کہ تمہیں کون چاہیے ہم میں سے؟ دو بھائیوں نے. اس کے بعد آپ نے اس کو مال غنیمت بنا لیا، اور مال غنیمت کے چھین جھپٹ میں آپ نے جنگیں شروع کر دی کہ دشمن کی عورت اٹھا لاؤ. دشمن کو عورت دے کر بیچ رہے ہیں آپ، خرید رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ عورت عورت کی دشمن ہے. اس کے بعد مفروضے پھیلائے. آپ نے اس کو بے شعور، کمزور، ناقص العقل یہ سب کرنے کے لیے قلم کاروں نے بھی اور مبلغین نے بھی بلا تخصیص کسی ملک کے عورت کے بارے میں ایزمپشنز پیدا کیے، مفروضے پھیلائے، اور اس مفروضے کو ارسطو سے لے کے آج تک تقویت دینے کا ایک سماجی ایجنڈا جاری ہے. اور جو شخص خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو اس ایجنڈے کو مستحکم کر رہا ہے، جو ان مفروضوں کو، جو عورت مخالف ہے، جس پہ ساری گالیاں عورت سے منسوب کر دی گئی ہیں، سارے لطائف عورت سے منسوب کر دیے گئے ہیں، اور بہت سارے اقوال زرعی عورت کے خلاف لکھ دیے گئے ہیں. اس ایجنڈے کو جو بھی رد کرتا ہے، وہ خواہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو، وہ فیمنسٹ ہے. اور جو اس ایجنڈے کو مضبوط کرتا ہے وہ اینٹی فیمنسٹ ہے. اس میں عورت اور مرد کی تخصیص نہیں ہے. بات اس شعور کی ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. ہم نے جینڈر رول بنایا ماضی میں، بہت ماضی میں، جب یہ سوسائٹی بہت سادہ تھی. مرد باہر جاتے تھے، غلہ اگاتے تھے، جانور مار کے لاتے تھے، عورت گھر میں بیٹھ کے اس میں ویلو ایڈیشن کرتی تھی. اس غلے سے وہ کھانا بناتی تھی، اس جانور سے وہ خیمے بناتی تھی، لباس بناتی تھی، دونوں کام کرتے تھے. بارٹر سسٹم تھا، وہ چلتا رہا. پھر انڈسٹریل دور آیا، مشینوں پہ کام شروع ہوا، عورت نے بھی مشین پہ کام کرنا شروع کیا. جھگڑا وہاں پیدا ہوا. آپ لوگ کو پتہ ہے کہ سارا مسئلہ اس وقت پیدا ہوا جب عورت نے اپنی اجرت مانگی، اور اجرت بھی کہا کہ ہمیں برابر کی چاہیے، کام کے اوقات بھی ہمیں برابر کے چاہیے، ہمیں اپنی محنت کا معاوضہ چاہیے، کیونکہ اب بات معاوضوں پہ ہو رہی تھی. تو اس بات پر یہ بات ناگوار گزری کہ وہ جو کبھی جس نے کچھ طلب نہیں کیا وہ طلب کرے، اس پر جھگڑا شروع ہوا. اور اس وقت جب کہ مارکیٹ اکانومی ہے، کیپٹلسٹ سوسائٹی ہے، جس میں ہر کوئی بک رہا ہے، آپ کا پیسہ، آپ کا ٹائم بھی بک رہا ہے، ایک ایک لمحہ بک رہا ہے، اس میں تو بیچارے لڑکوں کی مصیبت آئی ہوئی ہے. آپ نے اس کو پرووائڈر کا رول دے کر اس کے اوپر یہ ذمہ داری ڈال دی ہے کہ وہ پیسہ کما کے لائے. پھر اس کو ذمہ داریوں کے لیے تیار بھی نہیں کر رہے ہیں کہ آپ اس کو حاکمیت کے لیے تیار کر رہے ہیں، جو حاکمیت اب ختم ہو گئی، اب سب سلیو ہیں پیسوں کے. تو اس میں اس بیچارے کا کیا قصور ہے کہ اگر اس کی تنخواہ اس کی بیوی یا بہن سے کم ہو جاتی ہے، وہ جڑتی ہے، وہ نہیں لا سکتا، تو اس کو کیوں فرسٹریٹڈ کرتے ہیں؟ وہ آپ کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا. ابھی سڑک پہ وہ نکلتا تو اپنی بہن کو بٹھا لیتا، ورنہ پولیس والے روک کر اس کو تنگ کرتے ہیں. تو یہ صورتحال ہے ہمارے سماج کی، لیکن اس کا شعور نہیں ہے لوگوں کو. اس شعور کو پیدا کرنے کے لیے میں نے کام شروع کیا، اور یہ میری کتاب ہے، اردو شاعرات اور نسائی شعور 100 برس کا سفر. اور یہ 100 برس کا سفر میں نے 1920 سے 2020 تک لی ہے. کیوں 1920 سے 2020 تک لیا ہے؟ اس کا جو پہلے ہی جملہ، جو پہلے ہی کوٹ ہے، تحقیقی مقالہ ہے جو میں نے 20 برس میں لکھا ہے، اس کا جو پہلا ہی وہ ہے، وہ پروفیسر ممتاز حسین کی کتاب ادب اور شعور سے لیا گیا ہے. اور انہوں نے لکھا ہے کہ انسان جو ہے وہ انسان کا، ہمارے کسی شعور کو ادب میں ہی پڑھا جا سکتا ہے. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ دو طرح سے دیکھا ہے، کہ ایک تو یہ کہ تاریخ میں عورت کے شعور کو کب سمجھا گیا، کیونکہ تاریخ سے تو عورت غائب ہے، خواہ وہ ادب کی تاریخ ہو، خواہ وہ جنرل ہسٹری ہو،
عورت نہیں ہے. کیا عورت نے کوئی کام نہیں کیا تاریخ میں؟ اس نے کارنامے انجام دیے گئے ہیں لیکن وہ لکھی نہیں گئی. تو میں نے یہ کہ ایک شخص کو جو انسان ہے, جو اتنی ہی باشعور ہے جتنا کوئی مرد ہے, اس کے شعور کو کب تسلیم کیا گیا. دوسرے میں نے یہ ریسرچ کی کہ ان شاعرات نے جو اس عرصے میں لکھتی رہی, 1920 میں پہلی شاعرہ تھا زیخ شین, جس کی کتاب جو لکھ رہی تھی اور جس کی کتاب شاعری چھپ رہی تھی اور جس کی کتاب تھی, اور اس پر میں نے پی ایچ ڈی کی زیخ شین پر. وہ پہلی فیمنسٹ شاعرہ تھی. اس نے 60 بن کی مثنوی لکھی تھی اور بر صغیر کے مردوں سے شکوہ کیا تھا. آئین حرم جو 1920 میں شائع ہوئی تھی یہاں لاہور سے, اور اس میں یہ کہا تھا کہ آپ جو اپنی عورتوں کو یہ رکھ رہے ہیں, جاہل رکھ رہے ہیں, آپ اپنی نسلوں پر کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں. اس کے بعد ایک سلسلہ ہے لکھنے والیوں کا, تو وہ اس کتاب میں وہ ان سب کے حوالے 124 کتابوں کے حوالے ہیں, اور ان خواتین کی شاعری اور اس شعور کی مختلف ڈائمنشنز, جہتیں جن کو انہوں نے ایکسپریس کیا ہے, جس کا انہوں نے اظہار کیا ہے, وہ موجود ہے. یہ تو میرا نثری کام ہے. اب میں بہت جلدی سے آپ کو, میرے پاس کچھ 5 منٹ ہے, تو بہت جلدی سے میں اپنا سفر بھی بتا دوں. ہمیں جو کہا جاتا تھا بچپن میں, آپ لوگوں کو بھی شاید کہا جاتا ہو کہ انگلی پکڑ کے چلو. یہ انگلی پکڑ کے چلانے کا عمل جو ہے یہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے. نگرانی ضرور ہونی چاہیے, لیکن انگلی پکڑ کے چلنے کا سفر جو ہے وہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے ایک نظم لکھی, میری بیٹی انگلی چھوڑ کے چلنا سیکھ گئی. سنگے میل پہ ہنسوں کی پہچان سے آگے, آتے جاتے رستوں کے ہر نام سے آگے پڑھنا سیکھ گئی. سنگے میل مائل اسٹون, مائل اسٹون پہ جو وہ لکھے ہوئے ہیں, فگرز لکھے ہوئے ہیں, میری بیٹی بہت چھوٹی عمر میں اسے پڑھنے لگی تھی. تو سنگے میل پہ ہنسوں کی پہچان سے آگے, آتے جاتے رستوں کے ہر نام سے آگے پڑھنا سیکھ گئی. جلتی بجھتی روشنیوں رنگوں کی ترتیب سفر کی سمتوں اور گاڑی میں الجھی راہوں پہ آگے بڑھنا سیکھ گئی. میری بیٹی انگلی چھوڑ کے چلنا سیکھ گئی. اس کے بعد میں آپ کو 2 غزلوں سے کچھ اشعار سنا کے اپنی بات ختم کروں گی. ایک تو یہ کہ جو تاریخ میں عورت نہیں ہے, بھائی کلچر کو اور تہذیب کو عورت نے ہی بڑھایا ہے. اور یہ کل میرے ہاں, میں آرٹس کونسل کی لائبریری کی چیف آرگنائزر ہوں, کراچی آرٹس کونسل کی, اور وہاں پہ سروت محی الدین آئے تھے اور وہ شاہ حسین پہ لیکچر دے رہے تھے. اور انہوں نے بتایا کہ شاہ حسین جو تھے وہ ان کے آبا و اجداد جو تھے وہ کپڑا بننے والے تھے, اور اس زمانے میں یہی کچھ صنعتیں تھیں, چرخہ چلانا, کپڑا بننا, اور یہ تو وہ اس پہ فخر کرتے تھے. اور آرٹیزنز کو اس وقت بھی کمتر سمجھا جاتا تھا, آج بھی کمتر سمجھا جاتا, ان کی محنت کو ریکگنائز نہیں کیا جاتا, لیکن انہوں نے یہ ریوولٹ کیا کہ اس محنت کش کو انہوں نے بڑا انسان بتایا اور خود کو اس کے درمیان. تو وہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے سارے استعارے روئی کاتنے سے لے کر کپڑا بننے تک اپنی شاعری میں استعمال کیے. آپ لوگوں نے شاید سنے بھی ہوگے. تو میری یہ جو نظم ہے, غزل ہے, روئی کے گالے سے دھاگے کا سفر میرا ہی تھا. روئی کے گالے سے دھاگے کا سفر میرا ہی تھا, اور مٹی سے بنا چھوٹا سا گھر میرا ہی تھا. دھان کے کھیتوں میں میری انگلیوں کا لمس ہے, دانے کو کھانا بنانے کا ہنر میرا ہی تھا. پیڑ پودوں اور بچوں اور بوڑھوں کی خوشی, سائے کی خاطر لگایا ہر شجر میرا ہی تھا. جس کے آنگن کو سجایا خواب سے اور پھول سے, خوشبوؤں کی راہ میں کھلتا وہ در میرا ہی تھا.
تو یہ غزل جو ہے پورے ایک تہذیبی سفر کے ارتقاء پر ہے، لیکن آخر میں وہ غزل جس کو لوگ کہتے ہیں فیمنسٹ منشور پورا اس میں لکھ دیا ہے، وہ پیش کر کے میں اجازت چاہوں گی. اور وہ غزل ہے: آنکھوں میں نہ زلفوں میں نہ رخسار میں دیکھیں، مجھ کو میری دانش میرے افکار میں دیکھیں. ہمارے حسن کو، ہمارے زلف کو، رخسار کی تو باتیں بہت ہوتی ہیں، لباس کی، بدن کے ایک ایک انگ کی، لیکن ہماری دانش کو کبھی نہیں دیکھا گیا. اس کا شکوہ قرۃ العین حیدر نے بھی کیا ہے، اس کا فہمیدہ ریاض نے بھی کیا ہے شکوہ، اس کا خالدہ حسین نے بھی، کہ ہمارے کاندھے کے اوپر ایک سر بھی ہے اور اس سر میں دانش بھی ہے، اس کو کبھی نہیں سمجھا گیا. تو میں نے یہ لکھا کہ آنکھوں میں نہ زلفوں میں نہ رخسار میں دیکھیں، مجھ کو میری دانش میرے افکار میں دیکھیں، ملبوس بدن دیکھے ہیں رنگین قبا میں، اب پیرہن ذات کو اظہار میں دیکھیں. اور 100 رنگ مضامین ہیں جب لکھنے پہ آؤں، گلدستے معنی میرے اشعار میں دیکھیں. اور پوری نہ ادھوری ہوں، نہ کمتر ہوں نہ برتر، پوری نہ ادھوری ہوں، نہ کمتر ہوں نہ برتر، انسان ہوں انسان کے معیار میں دیکھیں، انسان ہوں انسان کے معیار میں دیکھیں. رکھے ہیں قدم میں نے بھی تاروں کی زمیں پر، پیچھے ہوں کہاں اب سے رفتار میں دیکھیں. اور منسوب ہیں انسان سے جتنے بھی فضائل، اپنے ہی نہیں میرے بھی اتوار میں دیکھیں، اپنے ہی نہیں میرے بھی اتوار میں دیکھیں. اور کب چاہ کے سامان تجارت ہمیں سمجھیں، کب چاہ کے سامان تجارت ہمیں سمجھیں، لائے تھے ہمیں آپ ہی بازار میں دیکھیں. اور اس لائے تھے کموڈیٹی تو آپ نے بنایا ہے ہمیں، تو کب چاہ کے سامان تجارت ہمیں سمجھے، لائے تھے ہمیں آپ ہی بازار میں دیکھیں. اور اس قادر مطلق نے بنایا ہے ہمیں بھی، تعمیر کی خوبی اسی معمار میں دیکھیں. تو یہ میں نے اپنی بہت ساری باتیں نثر اور شاعری میں کر دی. آخر میں صرف کہوں گی کہ میں اپنی بہن سے بالکل متفق ہوں کہ جب آپ کو کہیں بھی ایسا لگے کہ آپ کو کسی سہارے یا مدد کی ضرورت ہے تو خاتون کے پاس جائیے گا، یا تو آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار ہو اور یا خاتون ہو. اور یہ ہم تو مینجمنٹ میں پڑھتے تھے کہ ڈونٹ ایکسپیکٹ پیرنٹل بیہیویئر فرام باسز، لیکن باس ہی نہیں، کسی سے بھی، ماں باپ کے علاوہ کسی سے بھی پیرنٹل بیہیویئر کی، والدین کے جیسے سلوک کی توقع نہ رکھیں. اور آپ، یہ ایک بہت مشہور مقولہ ہے کہ ہیل از ادھر، تو میں کہتی ہوں کم از کم ہم خود تو کسی کے لیے ہیل نہ بنے، اتنا تو ہم کر سکتے ہیں، تو ہم دوسروں کے لیے جنت بنانے کی کوشش کریں اپنی دانش سے، اپنی ایستھیٹکس سے. اور یہ سوچیں کہ اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو ہماری نسلیں ارتقاء نہیں حاصل کر سکیں گی، کیونکہ ہم خاموش تربیت کر رہے ہوتے ہیں اپنے شعور سے، اپنی آگہی سے، اپنے بچوں کی، کیونکہ وہ وہی سیکھتے ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ میم، دن بن گیا، آپ کی شاعری سننے کو مل گئی. تو بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ساتھ اپنی غزلیں شیئر کی. تھینک یو سو مچ میم. میرا نیکسٹ کویشچن ہے مس زینب شاہ سے. میم، مس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بہت اچھی بات کہی میم فاطمہ نے کہ جتنی بھی خواتین مخالف ہیں، چاہے وہ تحریکیں ہیں، چاہے وہ اس کا جنس سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ مرد بھی ہو سکتے ہیں، آپ عورت بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ ساری اینٹی فیمنسٹ ہیں. تو میم آپ کی فیلڈ کے اندر ایز اسسٹنٹ ڈائریکٹر فار سندھ اومبڈسمین، آپ نے کیا ایسی چیزیں دیکھی اپنے ارد گرد میں ڈیورنگ یور جرنی جس نے آپ کو محسوس کرایا کہ شاید خواتین کے لیے جو ہے وہ سچویشن یا ماحول شاید اتنا بہتر نہیں ہے جتنا کہ ہونا چاہیے؟
السلام علیکم ایوری ون. بہت بہت شکریہ وومن اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کا مجھے یہاں انوائٹ کرنے کے لیے. اچھا جی, میڈم کا سوال ہم پہلے بعد میں آتے ہیں. پہلے تھوڑا سا خواتین کی باتیں چل رہی ہیں تو میں بتانا چاہوں گی کہ یعنی کہ جس فیلڈ میں میں ہوں, مجھے ابھی ریسنٹلی میں نے جوائن کیا اس فیلڈ کو. اس سے پہلے بس ایک چیز میں میسج دینا چاہتی ہوں. اتنی ساری لڑکیوں کو دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے کہ لڑکیوں کی تعداد ایجوکیشن میں اور اس ڈپارٹمنٹ بڑھتی ہی جا رہی ہے. کیونکہ میں جب پاس آؤٹ ہوئی تھی, میرا تعلق آپ کی پڑوسی یونیورسٹی سے ہی ہے, NID یونیورسٹی سے. تو تب اتنی تعداد نہیں تھی لڑکیوں کی کہ لڑکیاں مطلب صرف اگر آپ دیکھیں صرف CIS کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ میں, الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ میں, ان ڈپارٹمنٹ میں ہوا کرتی تھیں. اگر میکینیکل کی طرف چل جائیں, آپ سول کی طرف چل جائیں, وہاں لڑکیاں نہیں تھیں. اور ایون اوور آل یونیورسٹی میں جو ریشو تھا بہت کم تھا لڑکیوں کا. بٹ اب بہت خوشی ہو رہی ہے اتنے سال بعد یہاں کسی یونیورسٹی میں آ کر واپس کہ لڑکیاں اتنی زیادہ ہیں. تو ان کو صرف ایک ہی میرا میسج ہے کہ آپ جو ہے ہمیشہ ہارڈ ورک کریں, بہت زیادہ محنت کریں اور فوکس اپنا کبھی نہ کھوئیں. ادھر ادھر نہ دیکھیں, اپنے ایم پہ فوکس کریں اور آگے بڑھتے جائیں. اور بات کرتے ہیں اب میری. سب سے پہلے تو میرا تعلق ہے جو جس ڈپارٹمنٹ سے, اس کا نام ہے پروٹیکشن اگینسٹ ہیرسمنٹ آف وومن ایٹ ورک پلیسز. اگر لوگ یہاں متوجہ ہیں تو مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ نے اس ڈپارٹمنٹ کا نام کبھی سنا ہے؟ صحیح. آپ میں سے کوئی ہاتھ ریز کر کے بتا سکتے ہیں کہ اس ڈپارٹمنٹ کا نام آپ نے سنا ہے کبھی؟ چل میڈم ہے, انہوں نے نہیں سنا ہے, پیچھے اسٹوڈنٹس کو نہیں پتا. ہیرسمنٹ کا تو آپ کو پتا ہوگا کہ کتنا کامن ہے ایجوکیشنل, ہمارے ایجوکیشن فیلڈ میں, آفس ورک میں, ہر جگہ. تو ہمارے ڈپارٹمنٹ ہے وہ 2010 میں اسی سے متعلق ایک ایکٹ پاس ہوا تھا, اسی سے متعلق یہ ڈپارٹمنٹ بنا. 2012 میں فنکشن ہوا اور اب یہ کام کر رہا ہے. اچھا, اب اس ڈپارٹمنٹ کا جو مین مقصد ہے ہمارا, جب میں اس فیلڈ میں آئی, میں پہلے بھی شاید یہاں آئی ہوں اور بتا چکی ہوں کہ ہم لوگ آتے ہیں ایز اے سروسز میں آفیسر, یعنی کہ CSS اور PMS کر کے. تو آپ وہاں اتنی ڈیپ اسٹڈی کرتے ہو, اتنے ایکٹس پڑھتے ہو, اتنے لا پڑھتے ہو, دنیا جہاں کی چیزیں پڑھتے ہو. پر اب اس کو شرم کی بات کہیں یا کیا کہیں, مجھے خود ذاتی طور پہ مجھے یا میں اپنے آفیسر سے بھی بات کرتی ہوں تو ان کو نہیں پتا تھا کہ ایسا ڈپارٹمنٹ پاکستان میں یا سندھ میں ہے جو ہیرسمنٹ کو ڈیل کر رہا ہے. اور یہاں آنے کے بعد جب میری پہلی پوسٹنگ یہیں اس ڈپارٹمنٹ میں ہوئی تو پتہ چلا کہ اچھا ایسا بھی کوئی ڈپارٹمنٹ ہے. تو پہلا جو مقصد یہاں آنے کا تھا میرا کہ بھائی اتنے سارے لوگ, آئی تھنک 100 more than 100 لوگ ہیں, ان کو چلو ایٹ لیسٹ یہ تو پتہ چلا کہ ایسا کوئی ڈپارٹمنٹ ہے جو ہیرسمنٹ کے اس مسئلے کو ڈیل کر رہا ہے. تو اب بات کرتے ہیں آگے کہ میڈم نے بات کی, کوشچن پوچھا مجھ سے کہ آپ نے کیا دیکھا ہے. عورت ہی عورت کی دشمن بہت زیادہ ذکر چل رہا ہے اس پوری کنورزیشن میں کافی دیر سے. تو ہمارا جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہمارے یہاں اویئرنیس کیمپینس ہوتی ہیں, ہم کرواتے ہیں. کافی آرگنائزیشن سے, کمپنی سے لوگ آتے ہیں. بہت زیادہ ہم پریفر کرتے ہیں کہ فیمیلز آئیں تاکہ ہم ان کو اویئرنیس دیں. کیونکہ پہلا ہی مسئلہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہمیں بس عورتوں کا اویئرنیس ہی نہیں ہے, بچیوں کو, آفیسرس کو یا جو بھی امپلائیز ہیں فیمیل, ان کو اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ اگر ہمارے ساتھ ان کیس ایسا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے ہیرسمنٹ کا, کوئی ہمارے ساتھ ہمیں ہیرس کر دیتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کہاں جانا چاہیے. تو اس کے لیے ہمارا پہلا پرپز ہوتا ہے کہ ہم ان کو اویئرنیس دیں. یہ ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے, آپ آئیں اور یہ سب چیزیں پروسیس ہیں. اچھا جی, اب وہاں پہ جو ہمارے اویئرنیس ہم دیتے ہیں, جو بہت ساری لڑکیاں اور خواتین آتی ہیں تو واقعی ان کو یہ شکایت ہوتی ہے. انہوں نے بھی کافی دفعہ یہ کوشچن ریز کیا ہے کہ چلیں آپ میل کو تو چھوڑ دیں, پر ہماری جیسے فیمیل باس ہیں ان کو بھی ہم سے مسئلہ ہے, اور وہ مطلب اگر ہم کو ایسا کیس لے کے جاتے ہیں تو پرسیو نہیں کرتی. تو یہ چیز, اس چیز کو یہ نہیں کہنا کہ بھائی فیمیل کی دشمن ہے. وہ وہی ایک بات پچھلے پینل میں ایک پینلسٹ نے کہی تھی کہ ان کو ایک جیلسی فیکٹر ہوتا ہے ایک, کہ بھائی کوئی آگے نہ بڑھ جائے تو وہ فیکٹر ہم اس میں کاؤنٹ کر سکتے ہیں, بٹ یہ نہیں کہ کوئی اس کا ہیرسمنٹ سے کوئی تعلق ہے. موونگ آن, تو ابھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں, اب ہم بات کرتے ہیں چیلنجز کی. اب جب ہم اویئرنیس دیتے ہیں, لوگوں سے بات کرتے ہیں, ڈیل کرتے ہیں, تو سب سے پہلے تو جو میں نے چیز آبزرو کی ہے کافی سارے مرد حضرات میں اور اس سوسائٹی میں, کہ لوگوں کو ہیرسمنٹ کا مطلب ہی نہیں پتا. مطلب ان کو لگتا ہے کہ از ویری کامن, یہ ہیرسمنٹ ہے ہی نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو سیکشولی کچھ کر دیا تو وہ ہیرسمنٹ ہے, اور اگر آپ نے کسی کو ٹچ کر دیا, کسی کو ونک کر دیا, کسی کو چھیڑ دیا تو وہ ہیرسمنٹ نہیں ہے, وہ ایسے ہی چھیڑ خانی اور اس طرح کے ورڈ یوز کیے جاتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اگر آپ باہر کے کنٹریز میں جاؤ تو وہاں تو مطلب بہت اسٹرکٹ پروٹوکالز ہیں, اسٹرکٹ پروفیشنل بیہیویئر ہے, پر یہاں نہیں ہے ایسا. ایون یونیورسٹیز میں بھی آپ لڑکے لڑکی مطلب گھوم رہے ہوتے ہیں, ایک لڑکی نے اگر ایک لڑکے کے ساتھ گھوم رہی ہے اور پھر دوسرا لڑکا آتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ اس کے ساتھ کر رہی ہے تو میں بھی اس کے ساتھ گھوم سکتا ہوں, بٹ اس کو یہ نہیں پتا کہ لڑکی اپنی باؤنڈریز خود ہی سیٹ کرتی ہے. اگر وہ ایک کے ساتھ کمفرٹیبل ہے تو شاید دوسرے کے ساتھ نہیں ہے, بٹ لڑکے سمجھتے ہیں نہیں لڑکی تو ہے ہی اسی لائن کی.
تو یہ سب چیزیں جو ہیں اس کی بہت زیادہ سخت ضرورت ہے کہ آپ کو لڑکوں کو اس لڑکوں یا لڑکیوں دونوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ہیرسمنٹ ہے کیا چیز اور ہمیں کہاں اسٹاپ کر دینا چاہیے اس چیز کو. اگر آپ شروع میں اس چیز کو اسٹاپ کر دیں تو وہ چیز آگے جائے گی ہی نہیں ہیرسمنٹ کی طرف. اس کے لیے لڑکی یا لڑکے دونوں کو پہلے سے وہ نو والا فیکٹر اپنے اندر لانا ہی ہوگا تاکہ وہ چیز ادھر جائے نہ. پر ان کیس اگر وہاں چلی جاتی ہے ایون ایسا کوئی کیس ہو جاتا ہے ہیرسمنٹ کا تو اس میں پھر لڑکی کو سچویشن میں بہت اسٹرانگ رہنا پڑے گا. لڑکیاں کیا کرتی ہیں مطلب ڈر جاتی ہیں, گھبرا جاتی ہیں, فیملی پریشر میں آ جاتی ہیں, اپنے ٹیچرز یا اپنے باس نہیں بتاتی ان کو, جو کہ چیز بہت غلط ہے کیونکہ آپ نے یہاں اگر چپ رہ گئے, آپ نے یہاں نہیں بتایا تو وہ چیز آگے ہی بڑھتی چلی جائے گی. آج وہ ایک کے ساتھ ہوا ہے وہ دوسرے کے ساتھ ہوگا, وہ تیسرے کے ساتھ ہوگا. بٹ اگر آپ نے پہلے پہ ہی وہ چیز ختم کر دی اور آپ نے کوئی آواز ریز کر لی تو وہ پھر چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی. اس کے علاوہ فیملی پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے. فیملیز کا بہت رول بہت امپورٹنٹ ہے ان سب چیزوں میں. آپ سب فیملیز والے ہیں. اگر ان کیس کسی کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اپنی بچی کو یا بچے کو, ایون لڑکوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس کیسز آتے ہیں, ان کو بھی سپورٹ کریں, ان کو سپورٹ دکھائیں, ان کو ایک سیفٹی پرووائڈ کریں تاکہ ان کو یہ ہو کہ اگر میرے ساتھ کچھ ہوا ہے اور میں گھر جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں تو میرے لیے ہے وہ پیچھے کھڑے ہوئے. ایسا نہیں کہ میں ان کو جا کے بتاؤں گی تو وہ میری پڑھائی چھڑوا دیں گے, میری نوکری چھڑوا دیں گے, جو چیز بہت غلط ہے. سو یہ چیزیں ہیں. اچھا اس فیلڈ میں بہت سارے چیلنجز ہم لوگ یہی آئے ہیں کہ لوگوں کو ایجوکیشن نہیں ہے, لوگوں کو ہیرسمنٹ کا پتہ نہیں ہے, اور ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم جو ہے لوگوں کو اویئرنیس دیں, زیادہ سے زیادہ اویئرنیس دیں اسکولوں میں اور کالجز میں, آفیسز میں, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہیرسمنٹ کیا ہے اور اگر ہیرسمنٹ کا انسیڈنٹ آپ کے ساتھ ہو جائے تو اس کو کیسے ڈیل کریں. اچھا ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی, یہاں پہ آج کافی لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ ہیرسمنٹ کا کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ ہے. میں نے پہلے بھی میڈم اسما کو کہا تھا کہ ہم آئے تھے کہ آپ کچھ ایسی ورک شاپس وغیرہ رکھیں تاکہ ہم اور بچوں کو زیادہ زیادہ اس چیز پہ اویئر کریں. وہی بات ہے, اتنی سی بات میں تو ساری چیزیں نہیں ہو سکتی, تاکہ ہم لوگوں کو اویئرنیس دیں اور لوگوں کو اور زیادہ چیز پہ وہ سینیٹائز کریں کہ کیا چیز ان کو کرنی چاہیے. تھینک یو. تھینک یو سو مچ میم. آپ نے ہم لوگوں کو اویئرنیس دی اس بارے میں کہ ہراسمنٹ ایکچولی میں ہوتی کیا ہے. لنکنگ دیٹ ہراسمنٹ اینڈ دیٹ سوسائٹی نارمس ٹو یو میم درخشا, آئی وانٹ ٹو آسک, آئی ہیو ریڈ دیٹ یور تھیسس ورک واز آن امپیکٹ آف myths, beliefs, norms and traditions on women's health. So when you were working on your thesis and then eventually you proceeded to be associated with the Legal Aid Society as a paralegal and you conduct awareness sessions for women's rights to legal and matrimonial properties. So in your perspective, آپ کے حوالے سے جو آپ کی پوری جرنی رہی اس میں آپ کے کیا سکسیزفل انیشیٹوز تھے جو آپ نے لیے اور آپ کے لیے وہ بہترین ثابت ہوئے کہ آپ جو ہیں آپ نے یہ سارے کنڈکٹ کروائے سیشنز اور اپنا تھیسس ورک کیا؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر اسما کو تھینکس بولوں گی کہ ویمن اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کی طرف سے انہوں نے مجھے انوائٹ کیا اور اس اتنے بہترین کانفرنس میں شرکت ہونے کا موقع دیا, اور اس کے انعقاد پہ بھی میں ان کو اپریشیٹ کرتی ہوں. میرا کافی سارا تعارف آپ لوگوں نے کروایا. ایک تعارف میں مزید کرواتی چلوں کہ میں ایلمنائی ہوں ویمن اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کی, اس کی فرسٹ بیچ کی گریجویٹ بھی ہوں. 97-98 کا بیچ تھا ہمارا. ڈاکٹر طاہرہ آفتاب اس وقت ڈائریکٹر تھیں اور ہم آپ کی طرح یہاں بیٹھے ہوتے تھے. آج میں یہاں ہوں, کل آپ لوگوں کی پوزیشن ہوگی. جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ میرے سکسیزفل انیشیٹو رہے کافی سارے, اور اس میں میں کہوں گی کہ میرے ساتھ جو کام کرنے والے ہیں اور پیچھے سے جو بیک گراؤنڈس رہے ہیں بہت زیادہ, ایک تو شروع سے ہی میں نے کافی اسٹرگل کی. ایک چیز چھوٹی سی میں شیئر کروں گی کہ میں نے بہت اپنے چائلڈہڈ سے بہت زیادہ اسٹرگل کی, ایجوکیشن لائف میں بھی اور آگے بڑھنے کے لیے بھی. اور جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, تو ایک کامیاب عورت کے پیچھے اس کی پوری فیملی اور پوری سوسائٹی کا ہاتھ ہوتا ہے, اسپیشلی اس کے فادر, بردر, ہسبینڈ اور بھائی. اگر یہ لوگ آپ کا ساتھ نہیں دینا تو آپ بالکل بھی کچھ نہیں کر سکتے, آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. تو ایک کانسیپٹ آپ نے اپنا یہ بھی مائنڈ میں بنانا ہے, نیور گیو اپ والا, کہ آپ جب کوئی کام کرنے چلے ہیں تو اس سے پیچھے نہیں ہٹنا, کرنا ہے, بیکاز آپ کو تسخیر کرنا ہے. یو ہیو ٹو سرچ گلیکسیز بیونڈ دا بلیسیز. ٹھیک ہے, تو اس سوچ کو رکھتے ہوئے, اس سے پہلے ایک ہمارے پاس تھیں خاتون, میں نام ان کا بھول رہی ہوں, تو انہوں نے کہا میں نے خواب دیکھنا سکھایا. اس خواب کو جب آپ دیکھیں گے تو اس کی تعبیر کے لیے بڑھیں گے. تو اسی طرح آپ کی لائف کا ایک سرجنگ پیشن ہوتا ہے
جو میں نے اپنا اڈاپٹ کیا اپنی اسٹرگل لائف سے, کیونکہ میرے ساتھ بچپن میں ایک میڈیکل پرابلم ہوا تھا, اس کے ساتھ میں نے فائٹ کیا, کافی بلنگ کا بھی شکار ہوئی, اور جو ہے میں ایسا ہوتا تھا کہ میں گھر آتی تھی تو روتی ہوتی تھی. تو میرے بھائی نے مجھے, میرے بڑے بھائی نے مجھ سے ایک بات کہی کہ بیٹا دنیا میں صرف ایک شخص ایسا ہوتا ہے جس کو تم خوش رکھ سکتے ہو, وہ ہے تمہاری اپنی ذات. اپنی لمیٹیشنس, اپنی باؤنڈریز کو دیکھو اور جو تمہارا دل چاہے وہ کرو. یہ سوچ آپ اڈاپٹ کر لیں کہ آپ نے آس پاس کے لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی ہے. آپ کا جو سرجنگ پیشن ہے, آپ کا جو ڈریم ہے, اس کو کم ٹرو کرنے کے لیے آپ نے فائٹ بھی کرنا ہے اور آگے بھی بڑھتے جانا ہے. تو یہی سوچ اڈاپٹ کی, اس کو لیتے ہوئے آگے چلے, اچھے ساتھی ملے اور ہم آگے بڑھتے چلے گئے. لکیلی جو ہے کام شوق تھا, ویمن اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ سے میں آنا بھی میرا ایک ایکسیڈنٹ ہی تھا, کیونکہ میں تو گریجویشن کے بعد میں نے تو کہا تھا اپنی بہنوں کو, میں دیکھتی تھی یونیورسٹی آ کے اور بے حال ہوتے ہوئے یونیورسٹی سے آ کے, تو میں کہتی کہ نہیں بھائی میں تو یونیورسٹی نہیں جاؤں گی, گریجویشن کر لیا بہت ہے. میری دوست ایڈمیشن لینے آئی تھی تو اس نے مجھے کہا دیکھو تم بھی لے لو, کے یو کی اسٹوڈنٹ کہلاؤ گی. تو وہ بس لاسٹ ڈے تھا فی سبمیشن کا اور ایڈمیشن کا, تو اس طرح میں نے کہا چلو ٹھیک ہے تم کہتی ہو تو تمہارا ساتھ ہوگا, لے لیتی ہوں. اور یونیورسٹی سے ہی کے یو وہ درسگاہ میرے لیے رہی ہے جہاں مجھے مزید آگے بڑھنے کا اور پڑھنے کا شوق ہوا. لرننگ ہوئی. ہمارے جو 7 days ہوتے صرف 2 days ہمارے فیلڈ کے ہوتے تھے. ہم نے بہت لرن کیا. جو میرا تھیسس رہا امپیکٹ آف نارمس اینڈ میتھس اینڈ بلیفس آن ویمن ہیلتھ, وہ بھی اسی لیے کیا تھا, ہم 3 ساتھی تھے اور ہم نے یہاں پہ یہی میرا کراچی یونیورسٹی کا جو ہمارا تھا وہ ماسٹر تھا, بایو ریسرچ ماسٹرس تھا ہوتا تھا, ہم لوگ کا پیپرز بھی ہوتے تھے. تو ہم نے جب یہ کیا اور بہت ساری جگہوں پہ ہم نے وزٹس کیے, فیلڈ میں نکلے مختلف لوگوں کو, تو خواتین کی جو حالت ہم نے دیکھی, کافی لوگوں نے بتایا بھی, تو اس کو دیکھ کے ایک اندر سے ایک چیز ہوئی کہ ہم اپنے دکھ بھول گئے. ہم اپنی جو ہماری اپنی پرابلمس تھی نا وہ کہیں دور پیچھے چلی گئی, اور یہ مائنڈ سیٹ میں آیا کہ ہمیں ان کے لیے کام کرنا ہے. وہ کرتے کرتے پڑھائی چلتے چلتے آگے ہم پروفیشنل لائف میں انٹر ہوئے. خیر میں نے ایجوکیشن سیکٹر میں بھی کام کیا, کافی عرصے میں حمدرد یونیورسٹی میں رہی, میں نے پڑھایا بھی, اور پھر میں ایک کارپوریٹ سیکٹر میں بھی میں ایسوسیٹ ہوں. لبریکن انڈسٹری ہے جو بالکل ایک ڈفرینٹ انڈسٹری ہے فیمیل کے لیے. میں نے نہیں دیکھا کوئی اور اپنے علاوہ, ہو سکتا ہے اور بھی خواتین ہوں لبریکن انڈسٹری میں, لیکن میں ابھی تک میری کسی سے ملاقات نہیں ہوئی. اومبسمن والوں کے ساتھ بھی رابطہ رہا, ان کے ساتھ بھی اویئرنیس سیشنس اٹینڈ کیے ہیں اور کروائے بھی ہیں. تو اسی طرح کرتے کرتے جو میرا ایک لائف کا سکسیزفل جو میں سمجھتی ہوں اور ایک اچیومنٹ تھی کہ وہ میں ویمن کمیشن کی ممبر بھی بنی. وہاں آ کے مجھے بہت کچھ سیکھا. ہمارے بہت سے ساتھی ہیں یہاں پہ, میری ایک ساتھی ملکہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں, ان لوگوں سے بہت سیکھا. ہمارے سینئرز بھی رہے ہیں, اور ہم سب لوگوں نے اس طرح کرتے کرتے ہم کافی ساری این جی اوز کے ساتھ ایسوسیٹ ہوئے. اس میں ایک لیگل ایک سوسائٹی بھی ہے جن کے ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں. یہ جسٹس ناصر اسلم زاہد کی ایک آرگنائزیشن ہے جو پورے پاکستان میں فری لیگل ایڈ سروس پرووائڈ کرتی ہے. ان کا ایک پروجیکٹ ہے ویمن رائٹ ٹو لیگل اینڈ میٹریمونیل پراپرٹی. تو اس کے ہم اویئرنیس سیشنس ادھر کنڈکٹ کرواتے ہیں. تو ان کا ایک موٹو بھی ہے کہ جو نیڈی خواتین ہیں ان کو وہ فری آف کاسٹ لیگل سروسز دیتے ہیں, جس میں ان کے لائرس اور کورٹ کی فیس بھی ان میں شامل ہے. ان کا ایک ہیلپ لائن نمبر ہے جس میں فری سجیشن دی جاتی ہے 0800 70806. اسی طرح ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہم کرتے ہیں. پھر پودا ایک آرگنائزیشن ہے, پودا پاکستان, جو ایگریکلچر ویمن کو لے کے چلتی ہے. ان کی میں جینڈر ایسپیکٹ اور اس کی جو ہے بورڈ ممبر ہوں. ان کے ساتھ رہتے ہوئے مختلف اویئرنیس سیشن کرائے. اور ایک خوشی جو ایک ہوئی کہ جس طرح کی سیشنز میں نے کافی جگہوں پہ کروائے, اور اسپیسیفکلی سلامس ایریاز اور میں قطع کلامی کے لیے معافی چاہتی ہوں, ہمارے پاس وقت بہت کم ہے. میں آپ نے سکسیس کا پوچھا تھا, اسی پہ میں آ رہی ہوں. میں اس کو وہ بتاتی چلوں کہ جو ہے ابھی کچھ عرصہ پہلے, رمضان سے پہلے, ایک ایونٹ میں میرا جانا ہوا. وہاں مجھے ایک خاتون ملی لیاری میں نے کوئی کنڈکٹ کروایا ہوگا. وہ فشری کمیونٹی سے تھی, تو میں اس کو اس وقت تو نہیں پہچانی, لیکن وہ مجھے پہچان گئی. اس نے مجھ سے آگے کہا میڈم آپ نے بہت اچھا ہمیں سجیسٹ کروائے تھے. وہاں آپ نے اپنی لائف اسٹوری بھی شیئر کی تھی, جس سے ہماری بہت ساری بچیاں انسپائر ہوئیں, اور جو بچیاں نہیں پڑھتی تھیں وہ پڑھنے کی طرف راغب ہوئیں, وہ ایجوکیشن کی طرف آئیں. کچھ نے اپنی سلائی مشینس کی اپنا کام شروع کیا, اور کچھ بچیوں نے اسکول میں ٹیچنگ کر کے
अपने ओन पे काम करने शुरू कर दिए। तो ये चीज़ें अगर हम दूसरों से सुनते हैं कि हमारी एक छोटी सी बात किसी के दिल में उतर जाए, तो वो बहुत बड़ी हमारी कामयाबी है कि वो हमसे सीखते हैं और आगे बढ़ती हैं। तो मेरी आज की बच्चियों के लिए ये है कि माशाल्लाह से यूनिवर्सिटी में आप लेवल पे हैं, आप अपने आसपास भी देखें और बच्चियों को भी मोटिवेट करें। एक तो ये कि एजुकेशन ज़रूर लें, सेकेंडली कोई भी काम करें तो उसको अधूरा ना छोड़ें और नेवर गिव अप। ये आपकी कामयाबी का राज है। Thank you. बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आप लोगों की तालियों की आवाज में गूंज रही है, क्या बात है, आप लोग थके हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप लोग आए, आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दिल तो चाह रहा है कि ये सेशन एंड ना हो, मगर हमारे पास वक्त की कमी है तो हमें ये एंड करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। Now I request Professor Dr. Asma Manzoor to come on stage for shield distribution. Dr. Asma Manzoor kindly presents shield to Madam Alia Sarimbarni. Dr. Fatma Hassan, kindly receive your shield. Ms. Zainab Shah, kindly receive your shield. Mr. Rakshan Soleh, kindly receive your shield. Moderators Sadaf Naushad, kindly receive your shield. Thank you all respectable panelists for gracing our event by your presence.